JAY स्टोरीज़ में खुश आमदीद। परस्तान के शहज़ादे और आदमजाद लड़की के किस्से का बाकी हिस्सा इस वीडियो में पेश खिदमत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाते हुए एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो तो शुरू करते हैं कहानी। ज़री परी का भाई अनवर, जिसका नाम मलका आलिया ने प्यार से असगर रखा था, वो अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए बड़ा ही शर्मिंदा हो रहा था। तब शहज़ादा अकबर ने अफसरदा होकर कहा, असगर, मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन है, मगर वो वज़ीर बहुत चालाक और अयार है। हम दोनों मिलकर उसकी अयारी का पर्दाफाश ज़रूर करेंगे। फिर अब्बा जान को यकीनन पता चल जाएगा कि मुजरिम हम नहीं, वो वज़ीर है। फिर शहज़ादा अकबर ने ज़री परी को देखते हुए कहा, असगर, ये लड़की कौन है? असगर ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता कि ये लड़की कहाँ से आ टपकी है। तुम्हारे अब्बा हजूर ने मेरे पीछे इतने सिपाही लगा दिए थे कि मजबूरन इन लोगों की गिरफ्त से बचने के लिए मुझे इस खस्ता हाल मकान में पनाह लेना पड़ी। मैं वहाँ छुपा सोने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़की वहाँ आ गई और मुझे देखकर चीखती चलाती वहाँ से भागी। मैं इसके पीछे दौड़ा ताकि मैं इसको बता सकूं कि मैं इंसान का बच्चा ही हूँ, भूत प्रेत नहीं हूँ। अब ये लड़की ही बताएगी कि कौन है। फिर असगर ने ज़री परी से पूछा, लड़की तुम कौन हो? ज़री परी ने कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारे हाथ की हथेली देखकर दूंगी। ये कहकर उसने असगर की दोनों हाथ अपने सामने फैलाए और फिर ये देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही कि असगर के सीधे हाथ की हथेली पर एक नन्हा सा सितारा चमक रहा था। वो उसका हाथ छोड़कर उससे लिपट गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। असगर और शहज़ादा अकबर हैरत से देख रहे थे। कुछ देर के बाद असगर ने भराई हुई आवाज़ में कहा, लड़की, मुझे वजह तो बताओ कि इस सितारे को देखकर तुम्हें रोना क्यों आ गया है? अच्छा, अब तुम रोना बंद करो, पहले अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करो। शहज़ादा अकबर ने कहा, अगर सिपाहियों की नज़र में आ गए तो फिर जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। अब्बा हजूर तुमसे सख्त नाराज़ हैं और तुम्हें देखते ही कत्ल करवा देंगे। असगर की समझ में भी ये बात आ गई थी। उसने आहिस्ता से ज़री परी को खुद से अलहदा किया और फिर उस मकान की जानिब बढ़ गया जहां उसने पहले पनाह ले रखी थी। शहज़ादा अकबर और ज़री परी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। शहज़ादा अकबर ने अपना घोड़ा मकान के दरवाजे की कुंडी से बांध दिया था। ज़री परी ने अपना कलीन नीचे बिछाया और फिर वो तीनों उस पर बैठ गए। जब वो इत्मीनान से बैठ गए तो असगर ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ तो लड़की, अब बताओ कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरा नाम ज़री परी है। ज़री परी ने बड़ी ही मोहब्बत से कहा, गालबन तुम शायरा हो, परी तुम्हारा तखल्लुस होगा। असगर ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, मगर मेरी शायरा बहन, मुझे शायरी सुनने का कोई शौक़ नहीं। अगर कोई मुझे शेर सुनाए और वो मुझे पसंद ना आए तो मैं उसको काट खाने को दौड़ता हूँ। उसकी बात सुनकर शहज़ादा अकबर भी हंस पड़ा और ज़री परी रोने वाले लहजे में बोली, अनवर भाई, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? उसकी बात में जाने कैसा जादू था कि असगर अपनी जगह से उछल पड़ा और फिर बड़ी बेसब्री से बोला, मैंने आज तक किसी को अपना असल नाम नहीं बताया था। तुम मेरा नाम किस तरह जानती हो? क्या ये चीज़ इस बात को साबित नहीं करती कि मैं आपकी बहन हूँ? ज़री परी ने कहा, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं थी। असगर ने खुश्क लहजे में कहा। ज़री परी ने एक लम्हा कुछ सोचा और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। फिर उसने असगर को वो ख़त भी दिखाया जो उसके बाप ने मरते हुए लिखा था। उसकी तमाम कहानी सुनकर असगर ने ज़री परी को मोहब्बत से अपने गले लगा लिया और बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत बाहिम्मत हो। तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही निकाला। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं हमेशा इस बात से बेखबर रहता कि मेरी इस दुनिया में इतनी प्यारी छोटी सी बहन भी है। लेकिन अफसोस इस बात पे कि मैं अब्बा से कभी ना मिल सकूँगा। मगर अनवर भाई, आपके पीछे सिपाही क्यों लगे हुए थे? ज़री परी ने पूछा। ये एक दर्दनाक कहानी है बहन।
اصغر نے ایک درد بھری آہ بھر کر بولا، میں تمہیں شروع سے تمام واقعات سناتا ہوں، آؤ چل کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں واپس اسی قلین پر آ کر بیٹھ گئے تو اصغر نے کہانی کو اس طرح سے شروع کیا۔ سنو میری بہن، یہ اس روز کا واقعہ ہے جب شہر میں زلزلہ آیا تھا۔ میں تقریباً 4 سال کا تھا۔ اس روز میں اپنے ابا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سارے کھلونے اور مٹھائیاں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ پرستان میں رہتے تھے اور اس لیے وہ بہت دنوں بعد گھر واپس آتے تھے۔ امی شام کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اور میں گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر چلا گیا کہ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ پھر دھماکے ہوئے، مکانات کی چھتیں گرنے لگی اور ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ اچانک ہی میرے سر پر کوئی چیز آ لگی اور میرا سر زخمی ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں شاہی محل میں تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت میری پلنگ کے قریب کھڑے مجھے بڑی ہی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک اپنا ہم عمر لڑکا بھی دیکھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اب تم اسے شہزادہ اکبر کے روپ میں دیکھ رہی ہو۔ زری پری نے شہزادہ اکبر کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اصغر کی باتیں سن رہا تھا۔ اصغر نے پھر کہا، میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے بادشاہ سلامت کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا پرستان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت کوشش کی کہ میرے ابا مل جائیں، مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی۔ میں صرف 4 سال کا تھا اور ہر وقت امی اور ابا کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ملکہ صاحبہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور پھر آخر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت بھی اس کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مجھے بھی اکبر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی امی اور ابا کو بھولتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ میری پرورش شہزادوں کی طرح ہی ہوئی تھی۔ میں اور شہزادہ اکبر ایک دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میرا اصلی نام تو انور ہی تھا، مگر ملکہ صاحبہ نے مجھے اصغر کہنا شروع کر دیا کیونکہ اکبر اور اصغر بہت ملتے جلتے نام ہیں۔ زری پری نے اس کی بات بیچ میں سے کاٹتے ہوئے کہا، مگر اصغر بھائی، جب ملکہ اور بادشاہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے تو پھر اب بادشاہ سلامت آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ میں تمہیں اس کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، اصغر نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کا وزیر ایک نہایت ہی خراب اور گھٹیا قسم کا شخص ہے۔ وہ ویسے تو بادشاہ سلامت کا خیر خواہ ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے اس روز پتہ چلا جب وہ میرے پاس آیا۔ پہلے تو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، اصغر، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ تم سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتے ہیں اور تم بھی اسے اپنے باپ کی طرح سمجھتے ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ منہ بولے بیٹے کبھی اصلی اولاد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کی کافی عمر ہو گئی ہے، وہ چند سال کے بعد اپنا تخت و تاج اپنے سگے بیٹے شہزادہ اکبر کو سونپ دے گا اور پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی یہ تم خود سوچ لو۔ شہزادہ اکبر تمہیں ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کے حقیقی بھائی نہیں ہو۔ وہ یقیناً تمہیں محل سے نکال دے گا اور پھر تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ لہذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ اس وزیر کی بات سن کر میں کھٹک گیا کہ عیار شخص ضرور کوئی چال چل رہا ہے جو یقیناً بادشاہ سلامت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا، محترم وزیر، آپ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، واقعی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ شہزادہ اکبر کے تخت و تاج سنبھالنے کے بعد میری موجودہ حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ آپ مجھے جو رائے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وزیر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی محبت سے بولا، میں نے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تم اسے ختم کر دو۔ شہزادہ اکبر ابھی 20 سال کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں ہی حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے، کیونکہ دستور کے مطابق وزیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔
پھر شہزادہ اکبر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں بادشاہ بن گیا تو تمہیں بے اندازہ مال و دولت اور انعام ملے گا۔ بولو کیا تم میری مدد پر آمادہ ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اتنا نمک حرام بھی ہو سکتا ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس نمک حرام کا سر گردن سے جدا کر دوں، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے وزیر صاحب، اور میں کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے اس پر کچھ سوچ کر سکوں۔ وزیر نے کہا، میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں۔ کل شام کو تم مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وزیر تو چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر 3 روز کے لیے شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ محل میں صرف ملکہ عالیہ تھی۔ ابھی اصغر کی بات جاری تھی کہ شہزادہ اکبر نے اچانک کہا، اصغر، تم نے یہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم ان کا تذکرہ امی حضور اور ابا حضور کہہ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب مجھے میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تمہارے ابا اور تمہاری امی جان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر محل سے غیر حاضر تھے۔ مجھے کچھ اور تو سوجا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وزیر کی حرکت سے آگاہ کیا۔ ملکہ عالیہ بہت ناراض ہوئی اور فوراً وزیر کو طلب کیا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ وزیر نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ میں نے اس کی شکایت کر دی ہے، مگر وہ اتنا عیار شخص تھا کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ملکہ عالیہ نے اسے پوری بات بتا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اصغر سے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا کہا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وزیر کی بات سن کر میرے علاوہ ملکہ عالیہ بھی چونک پڑی۔ وزیر نے کہا، میں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں۔ مجھے اصغر کی طرف سے شبہ تھا کہ اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ میں اپنا یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سب چکر چلایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اصغر ایک نیک دل آدمی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو میرے منصوبے کو بخوشی عملی جامہ پہنانے پر تیار ہو جاتا، آپ سے اس کی شکایت نہ کرتا۔ اس پر ملکہ مسکرا کر بولی، واقعہ تم بادشاہ سلامت کے خیر خواہ ہو، مگر یاد رکھنا آئندہ کبھی بھی اصغر کا امتحان لینے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ اکبر۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کے تیسرے روز بعد ملکہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ شاہی طبیب انہیں دوا دے گئے تھے اور سوائے دودھ کے ہر چیز سے پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے وزیر مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، اصغر، تمام غلام اور کنیزیں پتہ نہیں کہاں مار گئے، تم یہ دودھ کا گلاس ملکہ عالیہ کو دے آؤ، انہوں نے ابھی ابھی دودھ منگوایا تھا، شاید بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر واپس آ گئے ہیں، میں ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے وزیر کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا اور ملکہ عالیہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ انہیں بھوک لگی تھی مگر کھانے پر تو پابندی لگی ہوئی تھی، اس لیے دودھ ہی انہیں غنیمت معلوم ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی گلاس خالی کر دیا، مگر دودھ پیتے ہی ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ لیا اور تڑپنے لگی۔ میں یہ تمام ماجرا بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت، شہزادہ اکبر اور وزیر کمرے میں داخل ہوئے۔ ملکہ کی حالت دیکھ کر بادشاہ سلامت کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی سے شاہی طبیب کو بلایا، مگر ملکہ کو دیکھ کر اس نے مایوسی سے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملکہ عالیہ کو دودھ میں زہر دیا گیا ہے۔ شاہی طبیب کی بات سنتے ہی وزیر نے اچھل کر میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، سچ بتا، تو باہر ملکہ عالیہ کے دودھ میں کیا ملا رہا تھا؟ ابھی وزیر کی بات ختم ہوئی اور ادھر ملکہ عالیہ کی روح دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ وزیر کی اس حرکت پر میں حیرت سے دنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اس نے مجھے دودھ کے گلاس میں
زہر ملاتے دیکھا تھا۔ انہیں اس کی بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈلوا دیا، حالانکہ وہ مجھے ایک باپ کی طرح چاہتے تھے، مگر ان کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے میری قتل کا حکم دے دیا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد مجھے پھانسی دے دی جاتی، مگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت کو پتہ چل جائے کہ ملکہ عالیہ کا قاتل میں نہیں بلکہ وزیر ہے، اس لیے میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ اصغر خاموش ہوا تو زری پری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اف، وہ وزیر کا بچہ کتنا چالاک تھا۔ وہ واقعی بادشاہ سلامت کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دودھ میں زہر ملا کر آپ کے ذریعے وہ دودھ ملکہ کو پلوا دیا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ ملکہ عالیہ بھی ختم ہو گئی اور آپ کو بھی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کروا دیا، اور ہم دونوں کا راستے سے ہٹنا ضروری تھا۔ اصغر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ وزیر کو شبہ تھا کہ جب یہ قصہ بادشاہ سلامت تک پہنچے گا کہ وزیر نے میرا امتحان لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کی پیشکش کی تھی تو وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو جائیں گے، اس لیے وہ ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ شہزادہ اکبر، جو ان کی باتیں بڑی خوشی سے سن رہا تھا، بڑے غصے سے بولا، مجھے یہ سب باتیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ میں ابھی جا کر ابا حضور کو تمام حالات سے باخبر کرتا ہوں، وہ اس کمینے وزیر کو عبرتناک سزا دیں گے۔ اصغر نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بادشاہ سلامت تمہاری ایک نہیں سنیں گے۔ میں ہی اس کے لیے کوشش کروں گا کہ انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکوں۔ زری پری بولی، نہیں اصغر بھائی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی کوئی ترکیب کروں گی کہ وزیر کی چالاکی بادشاہ سلامت کو معلوم ہو جائے۔ شہزادہ اکبر اور اصغر اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر اصغر نے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تم پری ہو، تمہارے پر کیوں نہیں ہیں؟ یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بہن ہو، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ابا جان کا خط دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ تم میری بہن ہو، مگر اب میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ تم پری ہو تو تمہارے پر کہاں گئے؟ زری پری نے مسکرا کر 2 دفعہ تالی بجائی۔ اس کے دونوں پر جو جادو کی چھڑی لگانے سے غائب ہو گئے تھے، تالیاں بجانے سے پھر وہ ظاہر ہو گئے اور چاند کی دودھیا روشنی میں جھلمل جھلمل کرنے لگے۔ اصغر کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس نے میری بہن کہہ کر زری پری کو گلے سے لگا لیا۔ زری پری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی نے اسے اپنی بہن تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے اصغر کو بتایا کہ میں یہاں آپ کو تلاش کرنے آئی تھی، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے پروں کو چھپا دوں، کیونکہ ایک پری کو دیکھ کر لوگوں کی اتنی بھیڑ لگ جائے گی۔ وہ تینوں آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اس خستہ مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے کوتوال آ کر دھاڑا۔ اصغر، تم اس وقت 40 چوروں کے گھیرے میں ہو، شرافت سے اپنے ہاتھ کھڑے کر لو ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ ملکہ عالیہ کا قتل کر کے تم بچ جاؤ گے؟ اچانک کوتوال کی آواز سن کر وہ تینوں گھبرا گئے۔ تو آگے کیا ہوا یہ دیکھیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس کا نیکسٹ حصہ کب آنا چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔